अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में उरानूस ने खाने का शानदार दस्तरख्वां सजाया हुआ था। फिर अलीजा कहता है, तुम हमारी तलवारों से बच गए हो दरक्योस, मेरे खान को दुआ दो। मैं उनके कहने पर ही यहाँ मुआहदे के लिए आया हूँ। इसी दौरान अर्तु साहब उनकी बातें सुन रहे थे। फिर उरानूस कहता है, मेरे सिपाहियों ने आपके लिए खास तौर पर ज़ियाफत का इंतज़ाम किया है। अलीजा कहता है, मैं तुम्हारा बस जायका खाना नहीं खाने आया यहाँ। उरानूस कहता है, आप जल्दी मत करें, मैंने आपके लिए कुछ खास चीज़ तैयार की है। मैंने आपके लिए शराब तैयार की है। मुझे यकीन है कि जब से आप सोगत में आए हैं आपने इस तरह की शराब नहीं पी होगी। ये सुनकर अलीजा कहता है, तुम बज़तीन वाले अच्छी तरह जानते हो कि एक आदमी को किस तरह जाल में फंसाना है। फिर अलीजा कहता है, मैं एक लंबे सफ़र से आया हूँ तो मैं तुम्हारी शराब ज़रूर चखूंगा। इसके बाद वो खाने के मेज़ पर बैठ जाते हैं और अलीजा शराब पीने लगता है। फिर उरानूस कहता है, सच ये है कि दोनों तरफ से बहुत खून बहेगा। आपके खान ने बिल्कुल सही फैसला किया है। ये अमन मुआहदा दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर अलीजा कहता है, इस अमन मुआहदे की सबसे अच्छी चीज़ ये शराब थी। बहुत अच्छा हुआ कि मैं इसे पिए बगैर यहाँ से चला नहीं गया। उरानूस कहता है, ये सारी आपके लिए है और पिए। फिर अलीजा कहता है, हम यहाँ उन गद्दारों को कुचलने आए हैं जिन्होंने हमारी ताकत के आगे खड़ा होने की जुर्रत की थी। जो हमारा है उसे हम हासिल करेंगे, गद्दारों को सजा देंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। फिर उरानूस कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप अर्तुगरुल की बात कर रहे हैं, वो हमारे रास्ते में भी आ रहा है। आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे हमारे साथ उसने क्या किया है। आपने अच्छा किया जो उसे लगाम डाल दी। उसके बेटे उस्मान को पकड़कर आपने उसे सबसे बड़ा झटका दिया है। अलीजा कहता है, अर्तुगरुल को सोचना चाहिए था कि वो किससे पंगा ले रहा है। उरानूस कहता है, लेकिन अर्तुगरुल सोगोत को अच्छी तरह जानता है। अगर अर्तुगरुल ने अपने बेटे को तलाश कर लिया तो अलीजा कहकम आकर कहता है, अगर अर्तुगरुल अपने बेटे को तलाश भी कर लिया तो वो उसे पहचानेगा ही नहीं। ये सुनकर अर्तु सब परेशान हो जाते हैं। फिर उरानूस कहते हैं, वो किस तरह की जगह होगी जहां आपने उस्मान को रखा है। अलीजा कहता है, इस तरह की जगह आपको नहीं मिलेगी। ये वो जगह है जहां रूहें आसमान के करीब होती हैं। वहां बर्च के दरख्तों के दरमियान रूहें दोबारा पैदा होती हैं। मैं उस जगह को बहुत याद कर रहा हूँ। मैं अपनी रूह को पाक करना चाहता हूँ। फिर अलीजा खड़ा हो जाता है और कहता है, बिबोरक साहब, हमने बहुत काम करने हैं। ये कहकर वो बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर अलीजा कहता है, मैं सोगत से जा रहा हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरी रूह गर्द आलूद हो गई है। मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी रूह को पाक करना चाहता हूँ। तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि सोगत में अर्तुगरुल का कोई निशान भी ना बचे। जिन सिपाहियों से हम किले पर हमला करना चाहते थे अब वो अर्तुगरुल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सोगत का मंजर दिखाया जाता है। सोगत में भी बोरत के आदमी काई कबीले के झंडे उतारने लगते हैं और उमर कबीले के झंडे लगाने लगते हैं। सोगत के लोग बहुत परेशान थे। इतने में मलिक शाह वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, काई कबीले का झंडा उतारने की किसने जुर्रत की। जनाल कहता है, जिसकी हुक्मरानी होती है उसी कबीले का झंडा लगाया जाता है। इसी दौरान दो सिपाही झंडे लेकर जा रहे थे। गुनगुत कहता है, ये झंडे हमें दो। इतने में जनाल आ जाता है और वो गुनगुत को पकड़ लेता है और कहता है, ये झंडा अब से मेरे पास है। हम भी बोरक साहब और कमांडर अलीजा के हुक्म की पैरवी कर रहे हैं। फिर सलमान कहता है, हम तुर्क रवायात की पैरवी करते हैं न कि मंगोलों की। गुंदोज सलमान को रोकने की कोशिश करता है लेकिन सलमान नहीं मानता और कहता है, हम तुर्क रवायात की पैरवी करते हैं, हम मंगोलों के आगे नहीं झुकेंगे। हम रवायात से हटकर किसी को कुछ भी नहीं करने देंगे। सोगत काई वालों का हक है। जनाल कहता है, अगर ये नाफरमानी जारी रही तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। सलमान पूछता है, कितनी सजा। जनाल कहता है, मौत तक की सजा। इतने में भी बोरत वहां पहुंच जाता है। सलमान कहता है, तो फिर मैं मरना पसंद करूंगा। मैं ऐसा कोई हुक्म नहीं मानूंगा जो हमारे रवायात की खिलाफ वर्जी हो। ये सुनकर भी बोरत गुस्से में सलमान की तरफ बढ़ता है और कहता है, अपना दिमाग ठंडा रखो वरना मैं इसे तुम्हारे जिस्म से निकाल दूंगा। क्या ये फैसला तुम करोगे कि कौन सी चीज़ हमारी रवायात के खिलाफ जाती है। सलमान कहता है, जब सरदार हमारी रवायात के खिलाफ चलने लगे तो उन्हें रोकना हमारा काम है। बिबोरत कहता है, याद रखो तुम अपने सरदार आला से बात कर रहे हो। अगर तुमने अपनी जुबान बंद ना की तो मैं तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। क्या तुम भी अपने बाबा की तरह हमें जलील करोगे। सलमान कहता है, मेरा बाबा बागी है, एक गद्दार नहीं जिसने अपनी रूह मंगोलों को बेच दी हो।
गुंदोज कहता है जाने दो बिबोरत साहब। बिबोरत कहता है तुम इस मामले से दूर रहो। फिर सलमान कहता है तुम गद्दार हो। बिबोरत कहता है तुम मुझे गद्दार कहने पर पछताओगे। फिर बिबोरत सलमान को मारने लगता है। गुंदोज पास आकर कहता है इसे जाने दो। बिबोरत कहता है जनाल इसे कैद खाने में डाल दो, जब तक ये होश में नहीं आता इसे वही रहने दो। ये सुनकर सिपाही सलमान को ले जाते हैं। गुंदोज बिबोरत को कहता है तुम्हें इस खून का हिसाब देना होगा। बिबोरत कहता है तुम अर्तु साहब के बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुमने अपनी हद अबूर करने की कोशिश की तो मैं तुमसे भी छुटकारा हासिल कर लूंगा। ये कहकर बिबोरत आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जंगल में अर्तु साहब और उसके सिपाही मौजूद थे। तुर्गुत कहता है वो कौन सी जगह है जहाँ रूहें आसमान के बहुत करीब होती है और वहाँ बर्च के दरख्त भी मौजूद होते हैं। अर्तु साहब एक नक्शा देखकर कहते हैं आसमान के सबसे करीब पहाड़ की चोटी होती है। वो आसमान को पहाड़ की चोटी पर ले गए हैं जहाँ बर्च के दरख्त उगे हुए हों। ये वो पहाड़ी है जहाँ बर्च के दरख्त मौजूद है। बामसी कहता है जी सरदार, मैंने भी एक दफ़ा यहाँ बर्च के दरख्त देखे थे। फिर अर्तु साहब खड़े हो जाते हैं और अपने साथियों को कहते हैं अब लड़ाई का वक्त है। हम उस्मान को उन कलीजों से लेकर आएंगे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कबीले के लिए, खून के बदले खून। दूसरी तरफ कायक कबीले में सिपाही मलक शाह हेमा खातून सलजान खातून को बताता है कि बिबोरत ने सलमान को कैद खाने में डाल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सबके सामने उसे मारा भी। हमने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें भी पकड़वा दिया। ये सुनकर सलजान खातून काफी गुस्से में आ जाती है और बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ अतरुल और उसके सिपाही रवाना हो चुके थे। दूसरी तरफ सोगत में बिबोरत ने हकीम हर्तु को बुलवाया हुआ था और कह रहे थे कि टैक्स का बाकिया अभी तक नहीं आया। ये सुनकर दुमरू कुछ रजिस्टर बिबोरत के सामने फेंक देता है। बिबोरत कहता है चले जाओ यहाँ से, मुझे हकीम हर्तु के साथ अकेला छोड़ दो। ये सुनकर दुमरुल वहाँ से चला जाता है। बिबोरत रजिस्टर खोल कर कहता है मैं सबसे पहले बाजार के हालात देखूंगा। हकीम हर्तुक कहता है आपने बिल्कुल ठीक सोचा, सरदार आला यही ज्यादातर काम करता है। बिबोरत कहता है लेकिन मेरा तरीक़ेकार अर्तुल से मुख्तलिफ होगा। मैं अपने बाजारों में कोई मसला नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बाजार हर वक्त चलता रहे और हर कोई ज्यादा आमदनी हासिल करे। मुझे सिर्फ अपनी रियासत की टैक्स की परवाह है। अगर किसी ने टैक्स कम दिया तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। हकीम हर्तुक कहता है अर्तु साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। जिन ताजरों की फरोख्त कम होती थी अर्तु साहब उनसे टैक्स नहीं लेते थे। बिबोरत कहता है अर्तुल को बोल जाए हकीम हर्तुक, उसका वक्त गुजर चुका है। अगर किसी ताजर को यहाँ कोई मसला है तो अपना स्टॉल उठाकर कहीं और जा सकता है। हकीम हर्तुक कहता है आप ताजरों पर जुल्म करके अपनी आकबत खराब करेंगे। सरदार आला का ओहदा ताकत से नहीं बल्कि अकल से जीता जाता है। बिबोरत हकीम हर्तुक के पास आकर कहता है मैं अकल का इस्तेमाल नहीं करता, मैं ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। हर किसी को बता दो कि अगर उसने टैक्स ना दिया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा और उसकी खाल से डोल बनाऊंगा। मेरी हुक्मरानी यकीनी होनी चाहिए। इतने में हेमा खातून और सलजान खातून सोगत पहुंच जाती है क्योंकि वो सलमान की वजह से बहुत परेशान थी। जनाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है। अंदर आकर सलजान खातून कहती है ये आपने क्या किया बिबोरत भाई। बिबोरत कहता है तुम लोग की जुर्रत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की। हेमा खातून कहती है जुर्रत को छोड़ो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे रवैयात की पासदारी ना करने की। तुमने सबके सामने सलमान को मारा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हकीम हर्तुक कहता है क्या ये सच है बिबोरत साहब। बिबोरत कहता है उसने मुझे हाकिम आला मानने से इनकार किया था, इसलिए उसे उसकी सजा मिली है। सलजान खातून कहते हैं मेरा बेटा एक सरदार का बेटा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह सरदार की इज्जत करनी है। क्या पता तुमने ऐसा क्या किया हो कि उसने तुम्हारी अतैत नहीं की। बिबोरत कहता माँ को देखकर ऐसा लग रहा है कि बेटे ने कुछ गलत ही नहीं किया, लेकिन सलमान ने इस दफा अपनी हद अबूर की थी, इसलिए उसको उसकी सजा मिली है। अगर मैं ऐसी सजा न देता तो सोगत के लोगों को मैं क्या मुंह दिखाता। हेमा वालदा। हेमा खातून कहती है मेरा पोता कहाँ है। बिबोरत कहता है जेल खाने में, जब तक वो होश में नहीं आता और मुझसे माफी नहीं मांगता वो वही रहेगा। सलजान खातून कहती है वो माफी मांगने की बजाय मरना पसंद करेगा। बिबोरत कहता है तो फिर वो मरेगा। सलजान खातून कहती है पहले कौन मरेगा इसका फैसला अल्लाह करेगा, लेकिन तुमने जो किया इसका तुम्हें हिसाब देना होगा। इसके बाद सलजान खातून और हेमा खातून वहां से चली जाती हैं और किचन में आकर आपस में बातचीत करने लगती है। इतने में सिरमा वहां पहुंचती है और सलजान को आवाज लगाती है। सलजान खातून कहती है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सिरमा खातून कहती है मैंने तुम्हें कलीने तैयार करने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सलजान खातून कहती है इतनी जल्दी भी क्या है।
اتنے میں ہیما خاتون کہتی ہے یہ وقت بحث کا نہیں ہے، ہمیں اور بھی بہت مسئلے ہیں۔ یہ سن کر سرما خاتون کہتی ہے کیا مسئلہ ہے؟ سلجان خاتون کہتی ہے تم نے سنا نہیں، تمہارے غلیظ بھائی نے میرے بیٹے کو مارا اور اسے جیل خانے میں ڈال دیا۔ سرما خاتون کہتی ہے تم تو مجھے بہت دانت دکھا رہی تھی، تم نے تب کیوں نہیں کیا جب تمہارا قبیلہ تم سے چھین لیا گیا تھا؟ پھر سلجان خاتون کہتی ہے میری ایک بات کان کھول کر سن لو سرما خاتون، اگر تم نے دوبارہ اس طرح سے مجھ سے بات کی تو چنگیز خان بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس کے بعد منگولوں کے پڑاؤ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان ایک پنجرے میں قید تھا۔ منگول آدمی دوبارہ 3 بچوں کو دھواں سنگا رہا تھا اور اس طرح وہ مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عثمان کو کافی غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے لے جاؤ ان کو۔ پھر منگول سپاہی ان بچوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لالچ بری بلا ہے۔ شہر کے قریب کسی گاؤں میں ایک کتا روزانہ صبح اپنی روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا تھا اور گوشت کی دکان کے باہر پڑی ہوئی ہڈیوں کو جمع کرتا اور گھر لا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھایا کرتا۔ ایک مرتبہ کتا بہت بھوکا تھا، باوجود تلاش کیے کہ اسے کوئی ہڈی نہ ملی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک گوشت کی دکان پر پہنچا جہاں لوگ گوشت خرید رہے تھے۔ قصاب لوگوں کو گوشت بیچ رہا تھا۔ کتا آہستہ آہستہ دکان کی طرف بڑھا، قصاب سے نظر بچا کر ہڈی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ قصاب نے کتے کی یہ حرکتیں کی تو کتے کے پیچھے بھاگا تو کتا بہت گھبرایا اور تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ قصاب کی پہنچ سے دور نکل گیا، لیکن وہ بچائے اپنا گھر پہنچنے کی خیالی میں نہر کی طرف آ گیا۔ کتے نے ہڈی منہ میں دبائی ہوئی تھی۔ اس نے نہر میں دیکھا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ کتا سمجھا کہ پانی میں ایک اور کتا ہے جس کے پاس ہڈی بھی ہے۔ لالچی کتے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے یہ ہڈی چھین لوں تو میرے پاس 2 ہڈیاں ہو جائیں گی، اور ارادے سے اس نے جیسے ہی بھونکنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے منہ سے ہڈی پانی میں گر گئی۔ اب اس نے دیکھا تو پانی میں موجود کتے کے منہ میں بھی ہڈی نہیں تھی۔ اب اس کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ جیسے وہ دوسرے کتے سمجھ رہا تھا، حقیقت میں وہ اسی کا عکس تھا، لیکن اب میں اس سمجھ کا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن اتنی بات اس کو سمجھ میں نہ آ گئی کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس موجود نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ ہم کسی بچے کو کھری نظر آئے، کسی کی قلم نظر آئے تو اس کے لچکداتے ہوئے نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتے، اور نہ امی و ابو سے صد کر کے مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی ہم کو قلم یا گھڑی دی ہے اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہیں اللہ تعالیٰ سے ضرورت اس سے بڑی نعمت مانگتے رہنا چاہیے، مگر لالچ سے بچتا رہنا چاہیے۔ اب دعا کریں اللہ کسی بچے اور بچی کو لالچی نہ بنائے، لالچ کی بری عادت سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ عقل مند کسان۔ ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک کسان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں، چاول، گندم، دال وغیرہ اور سارے پھل، سیب، آم وغیرہ زمین سے اگاتا ہے۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اور پھل اگتے ہیں۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے، اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 3 بیٹے تھے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے، وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔
بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں، ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں پورا ہو گیا ہوں اور اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ دو تو ہم یہ کام مل کر کر لیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کے خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کی والد نے کہا، میرے پیارے بیٹو، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے اور مسلمان تو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نہ تمہیں کہتا تھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے؟ تو میرے پیارے بیٹو، یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے، لیکن تم جلدی کر رہے اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج ڈال دیے تو کسان نے کہا، اب آپ وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش پر برسات دے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اسی کو ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ سب گھر والے اس میں سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے بھائی بہن اور امی ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے ابو کی خدمت کرتا تھا، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بھائی بہن کی پڑھائی میں مدد کرتا۔ علی 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ اس ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے علی بیٹے، تم بستر پر لیٹ گئے ہو، اسکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابو سے کہیں وہ میرے لیے نئے جوتے بازار سے لے آئیں۔ علی کے ابو غریب آدمی تھے اور وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزارا بسر مشکل تھا۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگو کہ یہ تو اللہ اس کے جوتے کا انتظام کر دے، یا علی کو صحیح سمجھا دو کہ وہ اپنے گزارا انہیں پرانے جوتے پر کرے۔ علی کی امی اور ابو نے نہ پڑھے اور اللہ سے دعا کی۔ علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی۔ جوتے پہنے اسکول سے واپس آ رہے ہیں۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بے ساختوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر علی کو بے حد افسوس ہوا اور اس بے اختیاری نظر میں آنسو آ گئے اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات انعامات کیے کہ مجھے تندرست بنایا، دونوں پاؤں عطا فرمائے، بغیر بے ساخت
شک ہوں کہ میں چل سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ علی اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی سے کہا، امی سے بھی معافی مانگی اور انہیں سارا واقعہ سنا کر کس طرح اللہ نے اس کو صحیح راستے پر راستہ دکھایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا۔ علی کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اپنی پرانی جوتی کو نیا کرنے۔ علی کی امی یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ علی اپنے پرانے جوتے کو پالش کر کے چمکا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا اور پرانے جوتے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، الحمدللہ علی کل حال۔ ہیلی کاپر کمزور کھلونوں سے بھرا ہوا تھا۔ کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرح کھلونے ہی کھلونے تھے، خوبصورت اور پیارے پیارے۔ عائشہ حیرت و خوشی کے مل جلے تاثار چہرے پر آئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے جھک کر پیروں کے پاؤں پر پاس پڑا ہوا خوبصورت ہیلی کاپر اٹھا لیا۔ عائشہ کو ہیلی کاپر بہت اچھا لگا۔ اس کی خوشی تھی اس کے پاس بھی ایسا خوبصورت ہیلی کاپر ہو جس کے ساتھ وہ کھیل سکے۔ اس نے اپنی امی سے ہیلی کاپر لانے کے لیے کہا، چنانچہ ہیلی کاپر بہت قیمتی تھا اس لیے امی نے اسے ٹال دے دیا۔ یوں عائشہ کو یہ خواہش اس کے دل ہی میں رہ گئی۔ عائشہ نے پیارے سے ہیلی کاپٹر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے چوم کر واپس رکھ دیا۔ جس وقت اس نے ہیلی کاپٹر واپس رکھا، عین اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو ہیلی کاپٹر رکھتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف آئی اور پھر کمرہ ٹھاک کی آواز سے گونج اٹھا۔ شازیہ کا ہاتھ عائشہ کے گال پر پڑا، اس کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اس نے بے بسی سے شازیہ کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ذلیل، تم میرے ہیلی کاپٹر کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر ٹوٹ جاتا تو؟ شازیہ کی آنکھ برسرا رہی تھی، غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو جا رہا تھا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی نے شازیہ کا غصہ مزید بڑھا دیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیوں ہاتھ لگایا میرے ہیلی کاپٹر کو؟ واہ جی واہ! عائشہ کے ہونٹ کانپ گئے۔ واہ جی واہ! کیا ہوتا ہے؟ کہو، کیوں ہاتھ لگایا؟ شازیہ بی بی، مجھے یہ ہیلی کاپٹر اچھا لگا ہے، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ اس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ اچھا لگتا ہے تو پھر خرید لو بازار سے۔ امی خریدنے گئی تھی لیکن بہت قیمتی ہے اس لیے خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ یہی کہنا چاہتی ہوں؟ جی دفع ہو جاؤ اور خبردار، جو آئندہ میرے کمرے میں بلا اجازت آنے کی کوشش کی یا کھلونوں کو چھونے کی ہمت کی، جی بہتر، عائشہ نے کہا اور آنکھوں میں آنسو سجائے کمرے سے نکل گئی۔ رات ماں کو پہلو میں لیٹتے وقت اس نے پوچھا،
امی، اللہ میاں نے ہمیں غریب کیوں بنایا ہے؟ اس نے ہمیں بھی ڈھیر سارے پیسے کیوں نہیں دیے؟ اس نے ہمیں کھلونے کیوں نہیں دیے؟ بتاؤ نا امی، اس نے وہ سب کچھ ہم بھی کیوں نہیں دیا جو شازیہ بی بی کے امی ابو کے پاس ہے؟ میری بچی، اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم مجبور ہیں اور اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ ہمیں ہر حال میں اسی کی مرضی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اور میری بچی، وہ لوگوں کو آزماتا ہے کسی کی تمام خواہشات پوری کر کے تو کسی کو چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر کے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کا امتحان میں پورا اتراتا ہے۔ میری بچی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب بنایا ہے۔ اس نے ہمیں شازیہ بی بی کے پاپا کی طرح مال اور دولت سے نہیں نوازا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مایوس ہوتا ہے۔ ماں خاموش ہو تو عائشہ جلدی سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ میاں مجھے شازیہ بی بی جیسے ہیلی کاپٹر نہیں دے سکتا؟ مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے۔ آپ اللہ میاں سے کہیں وہ مجھے ہیلی کاپٹر دیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں نے بیٹی کا منہ چوم لیا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹی نے اچانک دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ ریبیکا، دروازہ کھولو۔ شازیہ کی امی کی آواز پہچان کر عائشہ تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے شازیہ کی امی کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ اور اس وقت یہاں؟ عائشہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ عائشہ نے دیکھا عائشہ کی امی کے دونوں ہاتھوں ان کے کمرے کے پیچھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی چیز چھپا رکھی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ تحفہ اور میرے لیے؟ عائشہ کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی شازیہ بی بی کی امی، جو شہر کے مشہور دولت مند گھر والوں سے تعلق رکھتی تھی، ان کے لیے تحفہ بھی لا سکتی ہے۔ شازیہ کی زبانی معلوم ہو کہ تمہیں ہیلی کاپٹر بہت پسند ہے تو میں نے فوراً بازار سے منگوا لیا۔ یہ دیکھو۔ شازیہ کی امی نے کمرے کے پیچھے سے ہاتھ نکالے تو عائشہ مارے خوشی کے اچھل ہی تو پڑی۔ انہوں نے ہاتھوں میں خوبصورت ہیلی کاپٹر پکڑا ہوا تھا۔ عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ہیلی کاپٹر اس سے کہہ رہا ہو، لو، میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تم خواہش تھی نا کہ میرے ساتھ کھیلو، میں تو اس لیے آیا ہوں۔ عائشہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس نے لپک کر شازیہ کی امی کے ہاتھوں سے ہیلی کاپٹر لے لیا۔ اس کی امی ارے کرتی رہ گئی اور وہ ہیلی کاپٹر تھامے تیزی سے اندر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ گائے کی سچی سہیلی۔ جنگل میں ان کے گھر کے پاس ایک کنواں تھا جس میں بہت سارا پانی تھا۔ دونوں بچوں کی ماں نے انہیں سے ہدایت کر رکھی تھی کہ کنویں کے قریب مت کھیلنا۔ گائے نے کہا تھا، اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس کا پانی گندا ہو جائے گا۔ نل سے گندا پانی نہیں پیا جاتا۔
شیرنی نے کہا اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گی تو اس میں گر جاؤ گے یا تو ہم تمہارا کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے کیونکہ کنویں میں بہت سارا پانی ہے۔ گاؤں کا بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتا اور کنویں کے قریب نہ پھٹکتا تھا، لیکن شیرنی کا بچہ نافرمان بردار تھا۔ وہ کہتا میری ماں مجھے کنویں کے قریب جانے سے منع کرتی ہے، اس لیے میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اس مرتبہ اس نے یہی کیا۔ گائے کے بچے نے بہت کہا کہ کنویں کے قریب نہ کھیلو، تمہیں معلوم ہے ہماری ماؤں نے منع کیا تھا، واپس آ جاؤ۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری یا تمہاری ماں نے کیا کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگا۔ گائے کا بچہ چلایا تم کنویں میں گر جاؤ گے، یہ کہہ کر وہ شیرنی کے بچے کو پیچھے دوڑاتا کہ اسے روکے۔ اس نے اسے پکڑ کر کھینچا اور کنویں سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ شیرنی کے بچے نے گائے کے بچے کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ گائے کا بچہ مجبور ہو گیا۔ شیرنی کا بچہ چلتا کو کھدارا رہتا، آخر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ بچڑا سوچنے لگا جب شیرنی واپس آئے گی اور اسے یہ معلوم ہوگا اس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اسے دھکیل دیا ہے۔ اگر میں کہوں گا وہ خود شرارت کر رہا تھا تب بھی وہ میرا ہی قصور بنائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سب قصہ کہہ سنایا۔ گائے نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں جانتی ہوں وہ بڑی شریر تھا، لیکن اس کی ماں سنے گی تو خفا ہوگی۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ آؤ میرا دم پکڑ لو اور جتنا تیز دوڑ سکتے ہو دوڑو۔ بچے نے گائے کی دم اپنے منہ میں دبا لی اور بھاگنا شروع کیا۔ بچے کی ٹانگیں کمزور تھیں، اس لیے وہ جلدی ہی تھک گیا اور اس نے اپنی ماں سے کچھ دیر آرام کرنے کی درخواست کی، لیکن گائے نے کہا نہیں، ٹھہرو مت ورنہ شیرنی ہمیں پکڑ کر کھا جائے گی۔ چلو دوڑتے رہو۔ تھوڑی دور اور دوڑنے کے بعد بچڑے میں ہمت نہ رہی اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس کی ماں نے کہا ہم کسی جگہ پناہ لینی چاہیے، اٹھو تلاش کرتے ہیں، شاید کوئی ہمدرد مل جائے۔ بچڑے نے بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور دونوں تلاش میں چل پڑے۔ اتنے میں انہیں ایک زرافہ نظر آیا۔ زرافے نے کہا کیوں گائے بہن، خیریت یہ تو ہے، کیا معلوم ہے آپ اپنے ننھے بچے کو ساتھ لیے ادھر کہاں نکلی؟ گائے نے کہا مہربانی کر کے ہماری مدد کرو زرافے بھائی، میں سب قصہ تمہیں سناؤں گی۔ زرافے نے اس کی کہانی سن کر جواب دیا اچھی بات ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا، مجھے شیرنی کا کوئی ڈر نہیں، میرے پاس ٹھہرو، کھاؤ پیو جو چاہے کرو، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اگر شیرنی آئے تو میں اس کی ایک لات رسید کروں گا۔ میں شیروں سے اس طرح لڑتا ہوں، ایک لات لگاتا ہوں اور ان کی طبیعت درست ہو جاتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ گائے جانتی تھی کہ سب زرافے لات بڑی زور سے مارتے ہیں۔ اس کو کچھ اطمینان ہوا اور تھوڑا بہت کھایا پی کر اپنے بچڑے کو لے کر سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ زرافے نے گائے کو جگا کر کہا شیرنی آ پہنچی ہے، آپ جاگ جائیں۔ گائے جاگ کر کھڑی ہوئی اور کہا
کیا کہا تم نے؟ زرافے نے پھر کہا، شیرنی آ رہی ہے، آپ چلی جائیں، فوراً چلی جائیں۔ گائے نے جواب دیا، لیکن میرا تو خیال تھا کہ ہماری حفاظت کرو گے اور ہم کچھ دیر یہاں رک سکیں۔ زرافے نے کہا، ارے نہیں، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتی، میں شیرنی سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ اس کے آنے سے پہلے چلی جائیں۔ گائے نے اپنے بچڑے سے کہا، آؤ میری دم پکڑ لو، ہم پھر بھاگنا پڑے گا، اب کوئی واقعی سچا دوست تلاش کریں گے۔ بچے نے اپنی ماں کی دم پکڑ لی اور دونوں جنگل کے اونچے اونچے درختوں کے بیچ میں دوڑنے لگے۔ بچہ تھکنے ہی والا تھا کہ انہیں سڑک پر ایک بھینس کھڑی نظر آئی۔ بھینس نے بھی وہی سوال پوچھا جو زرافے نے پوچھا تھا، اور اسی طرح اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور دعوی کیا کہ وہ شیرنی کو مار بھگائے گی۔ بھینس کو اپنی سینگوں پر بڑا ناز تھا۔ گائے بیچاری نے تھوڑی بہت کھایا پیا اور اپنے بچے کو لے کر سو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی بھی وہاں آ پہنچی۔ بھینس نے گھبرا کر گائے کو بیدار کیا اور زرافے کی طرح بزدلی دکھائی اور گائے اور اس کے بچے کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ گائے پھر بیچاری اپنے بچے کو ساتھ لے کر پھر کسی سچے دوست کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ ہاتھی نے دعوی کیا کہ وہ سب شیر اس سے ہیں، لہٰذا وہ گائے کو پناہ دے گا۔ اسے اپنے سونڈ پر ناز تھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بھی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لے سو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی یہاں پر بھی آ گئی اور ہاتھی سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گیا اور گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اور اس کا بچہ دونوں بہت تھک گئے تھے۔ دوڑتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا اور وہ کھیتوں پر نکل آئے۔ اب انہیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا کہ وہ ضرور پکڑ لے گی۔ اتنے میں انہیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ انہوں نے کہا، ڈرو مت۔ اس نے کہا، ڈرو مت، میں چھوٹی ضرور ہوں، لیکن میں تمہیں سچی سہیلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں جو شوخی مارتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں، پھر ضرور ایک پیالہ دودھ کا مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کا ضرورت ہے۔ گائے نے چڑیا کو پیالہ بھر کر دودھ دے دیا۔ چڑیا کہیں گئی اور کیلے کا پھول لے آئی۔ اس نے یہ پھول دودھ پر کھایا اور اس میں سے چند قطرے اس کے سرخ رس کے ٹپکا دیے۔ دودھ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب سب مل کر شیرنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیرنی جلدی ہی آ گئی۔ چڑیا اڑنے اس کے سر پر جا پہنچی اور اس کی آنکھ پر چونچیں مارنے لگی۔ شیرنی کو بڑا غصہ آیا۔ وہ دھڑانے لگی اور چڑیا سے کہا، دیکھو مجھے تکلیف نہ دو۔ چڑیا نے ایک نہ سنی، وہ وہیں جمی رہی اور شیرنی کی آنکھوں پر چونچیں مارتی رہی۔ ٹھہرو، تم کیا مجھے اندھار کرو گی؟ دیکھو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ننھی چڑیا ہنسی اور کہنے لگی، اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتی ہو تو اپنی آنکھوں سے خون کا
گرنا محسوس تو کچھ کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا نے سرخ دودھ